अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले हम बात करेंगे असद कैसर ने आज एक ख़त लिखा है इंटर पार्लियामेंटेरियन यूनियन यानी जो मुख्तलिफ ममालिक की पार्लियामेंट होती हैं उनके ख़त लिखा है और उनका इल्ज़ाम ये है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसको रोका जाए, उसके ऊपर नोटिस लिया जाए। लेकिन ये सिर्फ एक ख़त नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इससे मुतल्लिक जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाते रहे हैं और तवज्जो मबसूल करवाते रहे हैं। शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया और UN की जो ह्यूमन रिसोर्स कमेटी है उसको उन्होंने बावर करवाने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ और रहनुमाओं के साथ उनके मुताबिक। लेकिन ये हैरान कुन इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले ये मौक़िफ़ लेती आई है कि अपोजिशन में जो जमात होती है उसका पार्लियामेंटेरियंस दूसरे ममालिक के साथ या फिर अपोजिशन की जमातों का दीगर ममालिक के रहनुमाओं के साथ बातचीत करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत से सुफरा से मुलाकात भी जारी है और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद लॉबिंग फर्म्स से अमरीका में मुआहदे भी हो रहे हैं जो मंजर आम पर आए हैं, जैसे एक प्रायर कंसल्टेंट से मुआहदा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है कि उनकी जान को ख़तरात लाहक हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा सकता है, उसके ऊपर आवाज़ उठाने से मुतल्लिक उसमें दर्ज हैं और उसके ऊपर बात की जाएगी। हमने देखा ज़िल्मे खलीलज़ाद का बयान आया, एक और सेनेटर कॉर्टेज़ मास्ट्रो उनका भी बयान सामने आया है। अब ये सब कुछ चलते हुए सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की इदारों से हुकूमत की शिकायत की हिकमत अमली दुरुस्त है, ख़ासकर उस मौक़िफ़ के ऊपर जो वो खुद अपनी अपोजिशन के लिए अपनाए हुए थे। हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, सबसे पहले आपकी राय चाहूँगी। अलीना, PTI ये मौक़िफ़ लेती तो आई है कि सियासी जमातों को, अपोजिशन सियासी जमातों को डिप्लोमेट से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन PTI यू टर्न भी बहुत बार लेती आई है। देखिए, ये जो ख़त लिखे जा रहे हैं और जो ये मीटिंग्स हो रही हैं इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस वक्त PTI के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं अपना जो भी उनके साथ जो हो रहा है उस इशू को रेज करने के लिए। क्योंकि ये बात तो ठीक है कि कुछ ऐसे केसेस हैं उनके कारकुनान के खिलाफ, उनकी लीडरशिप के खिलाफ, जो आपको पता ही नहीं होता कि केस क्या है, किसने बनाया, कौन उठा के ले गया, कहाँ रखा हुआ है। कई कई दिन उनके कारकुनान, उनकी लीडरशिप गायब रहती है। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इस हुकूमत में, PDM के दौर में भी बहुत सी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं। लेकिन अलीना, ये बात भी कहना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी जब मैं ये पढ़ती हूँ, जब PTI बात करती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, तो मुझे थोड़ी सी हंसी भी आती है और अजीब सा भी लगता है। जैसे अभी सदर ने एक खत लिखा वजीर आजम को और कहा और यही सारा दाया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। आर्टिकल 14 की बात की आइन में, आर्टिकल 15 की बात की। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि सदर साहब को ये सब तब नहीं याद आया जब PTI का दौर था, तब उनको क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नजर आई या जो सहाफियों के साथ हो रहा था, तब उनको आर्टिकल 14 और 15 क्यों नहीं याद आया जब राना सनाउल्लाह जो उनके सियासी मुखालिफिन थे उनके खिलाफ इतने खौफनाक केसेस बनाए जा रहे थे कि जिसकी सजाए मौत थी, या जो सहाफी अफसार आलम, असद तूर के साथ हुआ और खास तौर पर जो खवातीन सहाफियों के साथ हुआ, जिस किस्म की उनकी ट्रोलिंग हुई, जिस किस्म की उनको गंदी गंदी गालियां दी जाती थी 3 साल। और मैं आपको बताऊं अलीना, ये अभी तक हो रहा है। अभी भी यही सियासी जमात खवातीन सहाफियों को टैग कर रही है, उनकी ट्रोलिंग कर रही है और बहुत जल्द दोबारा इस इशू को रिकॉर्ड पे लेके आएंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है अलीना कि आपके लिए इंसानी हकूक की हम सब बात करें, लेकिन और किसी के क्या इंसानी हकूक नहीं होते? कोई और इंसान नहीं है इस मुल्क में? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि आज भी हमें टैग किया जाता है, ह्यूमन राइट्स लॉयर्स को भी टैग किया जाता है, एक्टिविस्ट को भी, सहाफियों को भी, कि आप आवाज उठाएं। और टैग क्या, गालियां दी जाती हैं कि आप क्यों नहीं बात करें PTI के कारकुनान के बारे में, आप क्यों नहीं बात करें PTI की लीडरशिप के बारे में। तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जो एक्टिविस्ट जो होते हैं ये फिर भी आवाज उठाते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर हम सब के जहन में आता है कि क्या इन्होंने अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीखा है? क्या अगर ये दोबारा इक़्तिदार में आए तो क्या ये दोबारा वो करेंगे जो उन्होंने पहले किया? इस सब का जवाब हम जानते हैं और इस सब का जवाब मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि ये वही करेंगे। ये चाहते हैं कि इनके लिए अलग स्टैंडर्ड्स हो और बाकियों के लिए अलग स्टैंडर्ड्स हो।
اور ایسی بات نہیں ہے بے-نظیر کہ آواز نہیں اٹھائی جاتی، بلکہ جنہوں نے بڑا بھگتا بھی یہ سب کچھ ٹرولنگ اور تنقید، آواز اٹھاتے بھی ہیں وہ. لیکن پھر آئی تھنک جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ یاد دلانا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جی کیا ہوا ہے پہلے. بھٹی صاحب، ڈو یو اگری ود بے نظیر آن دس کہ ٹھیک ہے اب آواز تو اٹھا رہے ہیں، وہ لوگ بھی اٹھا رہے ہیں جن کے اوپر بڑی شدید قسم کے حملے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اپنے موقف کے خلاف یہ لے کے جا رہی ہے آگے، آپ کو لگتا ہے حکمت عملی درست ہے اور یہ دس وونٹ ہانٹ دم؟ میڈم شیخ، یہ بات پی ٹی آئی کے موقف کی نہیں ہے، یہ بات پی ٹی آئی کے یو ٹرن کی نہیں ہے، یہ غیر معمولی صورتحال ہے، غیر معمولی حالات ہیں. ان 11 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے میں نے نہیں دیکھا عمران خان کے 3.5 سالوں میں. 40 مقدمے ہیں صرف عمران خان پر 11 مہینوں میں. کیا نواز شریف، زرداری صاحب، بلاول بھٹو، مریم نواز، شہباز شریف، 5 کو ملا لیں، عمران خان نے ان 5 پر 40 مقدمے قائم کیے؟ انہوں نے آپس میں تو کیے ہوئے تھے. عمران خان نے ان 5 پر 40 مقدمے کیے ہوں تو میں وڈرا کر جاتا ہوں، نہیں کیے. اور اس طرح کے مقدمے جس طرح کے عمران خان پر ہیں، کرمنل مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے، وہ ایک نیاب کا مقدمہ کر دیتے تھے، اس میں اندر ڈال دیتے تھے، اگلے 3 مہینے کے لیے اندر ہی رہتے تھے. مجھے کمپلیٹ کر لینی چاہیے، مجھے کمپلیٹ کر لینی چاہیے، مجھے کمپلیٹ کر لینی دیجیے. ایک منٹ بے نظیر میں آتی ہوں بھٹی صاحب کو. مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجیے گا، پھر ابھی بے نظیر کے درمیان میں بھی بول سکتا تھا لیکن نہیں بولا. 40 مقدمے عمران خان پر صرف 11 مہینوں میں. نواز شریف، زرداری صاحب اور مریم نواز، بلاول اور شہباز شریف پر عمران خان نے 40 مقدمے قائم کیے. کرمنل، دہشت گردی کے مقدمے، قتل کے مقدمے، توہین مذہب کے مقدمے، 150 سے زیادہ مقدمے تحریک انصاف پر ہیں. کبھی عمران خان کے دور میں ہوا ہے توہین آصف زرداری پر مقدمہ، توہین بلاول بھٹو پر مقدمہ، توہین الیکشن کمیشن پر بغاوت کا مقدمہ، ایک بیان اور مقدمہ بغاوت کا، ایک تقریر اور مقدمہ بغاوت کا. اچھا، لانگ مارچ مولانا صاحب بھی لے کے آئے تھے، بلاول بھٹو بھی لے کے آئے تھے، مسلم لیگ کا بھی مہنگائی مارچ تھا. اس طرح لانگ مارچ میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، گھروں میں گھس کر بنا وارنٹ بیڈ روموں میں جانا، عورتوں کو مارنا، ریلیاں یہ بھی نکالتے تھے. اس طرح ریلیوں پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے مقبوضہ کشمیر والا. اچھا، سیاستدانوں، کبھی عمران خان کے دور میں سیاستدانوں کو ایک آدھ وہ بتاتے ہیں اس کا علی وزیر کا، اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ سیاستدانوں کو، ہر سیاستدان کو ہتھ کڑیاں لگی ہوں، منہ پر کپڑے ڈالے ہوں اور لایا جا رہا عدالتوں میں. اچھا، پھر آگے آ جائیں، برہنہ کر کے تشدد، کسی نے کہا کہ اب ہمیں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا ہے ہم پہ؟ اچھا، پھر آگے آ جائیں، صحافیوں پر جو مقدمے 15 مقدمے، بغاوت کے مقدمے، دہشت گردی کے مقدمے اور عرش شریف شہید. اچھا، پھر آگے آ جائیں، جو کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں آج بھی جاری ہیں، آج بھی جو گھروں میں اٹھایا جا رہا ہے، آج بھی جن کو لے جایا جا رہا ہے، ایسا ہوا. پھر چن کر سیاسی ورکروں کی پکڑ دھکڑ. اور پھر میڈم شیخ، جب یہاں کوئی سنوائی نہ ہو، جب بات ہو رہی ہو کہ عمران خان دہشت گرد ہے، فتنہ ہے، فسادی ہے، پابندی لگا دو. جب بات ہو رہی ہو کہ تحریک انصاف دہشت گرد تنظیم ہے، پابندی لگا دو. اور جب الیکشن نہ کروائے جا رہے ہوں، جب نفرت تقسیم اتنی ہو کہ اس ایک جماعت کو ہم نے سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں ہوتا، اس کا کسی نہ کسی طرح مکو ٹپنا ہے. اور یہ سارے وہ کر رہے ہیں جو کل تک روتے تھے کہ جعلی مقدمے بنائے جا رہے ہیں، جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، من گھڑت مقدمے بنائے جا رہے ہیں، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. انہوں نے حد پار کر دی ہے میڈم شیخ. کبھی ایسا مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا، آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوا. جو یہ جو 26 نکات تھے، اتنی جلدی بھول جاتے ہیں آپ. بھٹی صاحب، اسی فورم پہ بیٹھ کے ہم اور آپ پروگرامز کرتے تھے. آئین کی سربلندی، جمہوریت کی سربلندی، ووٹ کو عزت دو کی سربلندی، زیادہ دور کی بات نہیں ہے بھٹی صاحب. صحافیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے بھٹی صاحب، آپ بھول گئے ہیں کہ کیا کیا نہیں ہوا ہے. بھٹی صاحب، سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، لیکن اتنا ہوا ہے، سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کے اوپر جھوٹا منشیات کا مقدمہ ڈال دیا جس میں کیا کانسیکوینسز ہو سکتے تھے. بھٹی صاحب، سارے پہ جھوٹے ہیں، ساروں پہ جعلی من گھڑت ہیں، ساروں پہ جعلی اور من گھڑت ہیں.
اکثریت جعلی اور منگرت ہے. اچھا بے نظیر کی اس بات میں بڑا بھٹی صاحب پہ نہیں گئی تھی. بھٹی صاحب آرام سے بات تو سن لینا. کرپشن کیس تھا جس پہ ان کو مریم نواز اس پہ نہیں گئی تھی تقریر پر. بغاوت کے مقدمے, مریم پہ قتل کا مقدمہ نہیں بنا تھا, دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنا تھا. نہیں ایک بھٹی صاحب کے لیے اتنا اس طرح نہ اورنج اور ایپل کو نہ ملاؤ. ہوا اس دور میں بھی, کون کہتا ہے ایک منٹ رکے, اورنج اور ایپل کو کوئی نہیں ملا رہے. سن لے ذرا, جھوٹے مقدمے, وہ جھوٹے مقدمے نہیں تھے. یہ ہے جمہوریت. اچھا بھٹی صاحب ایک منٹ کرتے تھے ہماری جمہوریت. ایک منٹ نا, وہ جھوٹے مقدمے نہیں تھے. جب نیب میں آپ لے کے جاتے تھے کمپلینٹ پتہ نہیں کہاں سے آتی تھی, محب وطن شہری کی طرف سے بس کمپلینٹ ہی آئی ہوتی تھی, ابھی اس کے اوپر آپ لے جاتے تھے اور 3 مہینے جا کے بند کر دیتے تھے. کمپیئر کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں بغاوت نہیں تو آپ کمپیئر کر رہے ہیں, آپ کمپیئر کریں, میں تو نہیں کمپیئر کری, میں نے تو آپ سے سوال پوچھا تھا. آپ کمپیئر کریں تو پھر فیکٹ چیک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے نا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہے, وہ ہم بات کرتے ہیں. ایک منٹ رکے نا, سب سے بڑی چیز یہ ہے, رک جائیں بھٹی صاحب, بات بھی سن لیا کرے نا اگلے کی. سب سے بڑی چیز یہ جو ابھی بے نظیر بات کر رہی تھی اس میں بڑا وزن ہے کہ ہم نے دیکھا سیاسی رہنما جیلوں میں گئے. بھٹی صاحب سن لیا کرے, میں نے تو آگے بھٹی صاحب آپ کی بات ہم نے خاموشی سے سنی. قتل کے مقدمے رکھے ہیں تو انہیں مذہب کے رکھے ہیں. آپ کی بات ہم نے خاموشی سے سنی. مجھے مائک میوٹ کرنے پہ مجبور نہ کیجیے گا, مجھے آپ کے مائک میوٹ کرنے پہ مجبور نہ کیجیے گا. یہ دور چل رہا ہے مائک میوٹ کا. بھٹی صاحب پلیز ایسے نہ کیا کریں. آپ کی بات ہم نے بڑے آرام سے, بڑے تحمل سے سنی ہے. اب آپ باقی سب کو بھی, میں تو کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب کمپیریزن ہی کوئی نہیں بنتا. آپ نے خود کمپیریزن کیا, ہم نے تو کیا بھی نہیں. آپ نے کمپیریزن کیا اس لیے ہم درمیان میں آئے اور آپ کو فیکٹ کروا رہے ہیں. سوال کیا تھا کہ اس دور میں بھی ہوئے, میں نے کہا اس دور میں اس طرح کے مقدمے نہیں ہوئے, اتنے نہیں ہوئے, ایک منٹ نہیں ہوئے. اوکے اوکے, فاشزم نہیں تھا. تو اب جواب سن لے نا اس کا, اب جواب سن لے اس کا. بے نظیر جو ایک بات کر رہی ہیں اس میں بڑا وزن ہے کہ وہاں پر جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا رہنماؤں کو. عمران خان صاحب تو ابھی تک جیل نہیں گئے. بے نظیر آپ اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کیجیے گا, پھر مزید صاحب کی طرف جاتی ہوں. میں لاہور میں ہوں, میں لے کے چلا جاتا ہوں, یہ بھی خواہش. حالانکہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے وہ. پلیز بھٹی صاحب کیسی بات کرتے ہیں, کیسی بات کرتے ہیں. 40 مقدمے ہو گئے 10 مہینوں میں. آپ کو نقاب کی نظر میں یہ ہے ہی کچھ نہیں. انٹرویوز میں آ رہی ہیں جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے, مرتبہ جا کے دیتے ہیں, ہے ہی کچھ نہیں. اگر بات کرنے دے بھٹی صاحب تو میں بات کروں. ہاں جی پلیز. انٹرویو چھپا ہے جی اب یہی میں بھی اس وقت کہہ رہا ہوں, وہ ڈینائی کر رہے ہیں, جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کی ڈاکیومنٹیشن پوری نہیں تھی ان کے گھر کی بنی غالہ کے, لیکن پھر بھی ہمارے اس وقت کے آرمی چیف نے, اس وقت کے چیف جسٹس نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہو جائیں گے تو حدیبیہ بھی بند ہوا تھا. ایک بے نظیر صاحب صاحبہ ہے, حدیبیہ بھی ایک بند ہوا تھا, فلیگ شپ میں بھی چھوٹ گئے ہیں. یہ تو ایسے عدالت کے فیصلوں پہ بات کریں گی تو 1000 فیصلے ہوں گے, جس میں سے مجھے بھی اعتراض ہے. یہ مریم نواز صاحبہ جو حسین نواز نے کہا تھا یہ ان کے ہیں اور وہ چھوٹ گئی ہیں. یہ کتنے مضبوط ان کا بھی ہے, زیادہ گھڑیاں لے گئے ہیں لیکن کوئی مقدمہ نہیں. منی لانڈرنگ ان کی بھی ہے, وہ نیب ختم ہو گیا, 1100 ارب کے مقدمے ختم ہو گئے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد. بے نظیر کیسز بنائے گئے مسلم لیگ نون پہ, یہ کتنے مضبوط ہیں یہ سب کے سامنے ہے. خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیسز نہیں بنائے, خود ان کے پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا وہ غلط ہوا. تو بھٹی صاحب کس دور کی بات کر رہے ہیں اور کیا کمپیریزن کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں ضرور چھوٹی سی یہاں پہ کرنا چاہوں گی, کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ کی بہت بات کرتی ہے پی ٹی آئی. مجھے بتائیں کیا مسلم لیگ نون کو 3 الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا؟ 2002 میں وہ واپس نہیں آ سکے نواز شریف صاحب, 2008 میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکے کیونکہ ان پہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا, 2018 میں ان کو نااہل کر دیا گیا, ان کو لیول پلینگ فیلڈ 3 الیکشنز میں نہیں ملا. آج پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے تو یہ بھی یہ حقیقت ہے. اور یہ ساری باتیں ایک کے بعد ایک انٹرویو میں آ رہی ہیں, اور وہ کون انٹرویو دے رہا ہے اور وہ کون بتا رہا ہے, کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ بے نظیر کے مظہر عباس صاحب پوائنٹ بالکل درست, لیکن جب ہم یہ بات کریں اور کمپیریزن جس طرح بھٹی صاحب بھی کر رہے تھے, ہم تو کہتے ہیں نہ اس وقت صحیح تھا نہ اب صحیح ہے. نیوٹرلز جتنے بھی وہ سارے بیٹھ کے یہی پہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی تھی گڈ جرنلسٹ بیڈ جرنلسٹ. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یاد ہے, میرا خیال ہے غالباً 141 کچھ جرنلسٹ کے اوپر اس طرح کی کارروائیاں ہوئی تھیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف تو یہاں تک کہتی تھی کہ یہ تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے.
دیکھیے بہت سیدھی سی بات ہے، مقدمات اگر جھوٹے ہیں، کل جھوٹے تھے تو وہ کل بھی غلط تھا، آج جھوٹے ہیں وہ آج بھی غلط ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ کسی کو تو مثال قائم کرنی چاہیے تھی اچھی۔ دیکھیے آپ کو بتاؤں بے نظیر بھٹو کے خلاف پہلا مقدمہ کیا بنا تھا 77 میں مارشاء اللہ کے بعد بے نظیر کے خلاف پہلا مقدمہ کیا بنا تھا؟ پہلا مقدمہ یہ بنا تھا کہ آپ نے فورن ایمبیسی کو رابطے کر کے جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے آگاہ کیا، ایمبیسیز کو کانٹیکٹ کیا اپنے۔ ظاہر ہے بے نظیر بھٹو اس وقت نظر بند تھیں، لیکن ان کے کچھ لوگوں پر یہ شک کا اظہار کیا گیا کہ وہ بے نظیر کے خط جو ہے وہ ایمبیسیز میں پہنچاتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا آج جو لیٹر لکھ رہے ہیں وہ عمران خان یا ان کی پارٹی وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ ان کی ماضی میں پالیسی یہ تھی، اور جو عمران خان کے آپ نے کلپ سنائے وہ بالکل درست ہیں۔ چیز یہ ہے کہ جو ماضی میں ان کی پالیسی تھی وہ غلط تھی، اس لیے کہ جب ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں، جب آپ کے کارکنوں کو پکڑا جاتا ہے، جب آپ کے لیڈروں پر مقدمات بنائے جاتے ہیں، بغاوت کے مقدمات بنائے جاتے ہیں، آپ کے نزدیک جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ ابھی بھی اس وقت بھی پی ٹی آئی کے کتنے کارکن بند ہیں؟ آپ 400 لے لیں، 500 لے لیں، چلیں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو 1500-1600 کہتی ہے، لیکن یہ کارکن، اتنے کارکن کیا مسلم لیگ نون کے پچھلی حکومت میں بند تھے؟ پولیٹیکل ورکرز پہ اور مسلم لیگ نون پلس پی ڈی ایم پلس پی 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 جنہوں نے سفر کیا ماضی میں، جن کے لوگوں پہ واقعی غلط مقدمات بنے ماضی میں، ان کو تو ایک مثال قائم کرنی چاہیے تھی، ان کو تو یہ قوانین ختم کرنے چاہیے تھے جن کے تحت آپ مقدمات بنا رہے ہیں۔ یہ 124A بغاوت کا مقدمہ انگریزوں کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس کو تو ختم کرنا چاہیے تھا۔ اگر پی ڈی ایم مثال قائم کرتی تو آج پی ڈی ایم مورلی زیادہ اسٹرانگ کھڑی ہوتی اور کہتی کہ دیکھیے ہمارے اوپر انہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے، ہمارے اوپر ان لوگوں نے جو مختلف لوگوں کو اغوا کیا اور اس طرح کے جھوٹے، ہم ان پر کوئی ایسا مقدمہ نہیں بنائیں گے، ہم ان کے کارکنوں کو کبھی بھی نہیں پکڑیں گے، پولیٹیکل ورکرز کو۔ تو یہ جو مثالیں ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں۔ آپ ان قوانین کو ایبولش کرتے ہیں جو خود جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ مقدمات، اور آج کل جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئے گی تو پی ٹی آئی کو یہ مثال قائم کرنی پڑے گی، اگر وہ ونڈکٹیو ہوئے، اگر انہوں نے اپنے مخالفین کو اسی طرح جو ہے اسی طرح کے مقدمات بنائے تو ان کو بھی اسی طرح بریکٹ کیا جائے گا۔ ماضی میں ان سے غلطی ہوئی ہیں، ماضی میں آپ جو مثالیں آپ کہیں 4 بنائے گئے ہیں، کہیں 50 بنائے گئے ہیں، لیکن کیا وہ 4 درست تھے؟ کیا متی اللہ جان کا اٹھانا درست تھا؟ کیا اسد طور پہ مقدمہ درست تھا؟ کیا ابصار عالم پہ اٹیک درست تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن آج جو آپ 124A جرنلسٹوں پہ بنا رہے ہیں، ارشد شریف کا قتل ہوا ہے اور جرنلسٹوں کو اٹھا کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو پریشر میں لایا گیا ہے، کل جیو بند ہوتا تھا، آج کسی اور چینل کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہم کمپیریزن کریں گے تو ٹھیک ہے، کہیں کم تھے کہیں زیادہ تھے، لیکن کیا کل غلط تھا یا کل درست تھا اور آج غلط ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں غلط ہیں۔ تو ہمیں اس میں بیلنسنگ ایکٹ جانے کے بغیر آپ مثال قائم کریں، اور مثال ایسے ہی قائم ہوتی ہیں کہ آپ وہ قوانین کو ختم کریں، بلیک لاس کو ختم کریں، انگریزوں کے زمانے کے قوانین کو ختم کریں، اینٹی پریس لاس ختم کریں، بجائے اس کے کہ پیمرا کو آج اپنے مقاصد کے لیے آپ استعمال کریں۔ پیمرا کے چیئرمین کو پتہ ہی نہیں ہے نوٹس پیمرا ایشو کر رہی ہے۔ پیکا کو ختم کریں۔ عمران خان تو پیکا کو زیادہ سخت آرڈیننس کے طور پہ لانا چاہتے تھے۔ تو اس چیز کو جس سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں، آنے والے وقت کے لیے اس کو ختم کریں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے خلاف وہ قوانین استعمال نہ ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے مخالفین کے خلاف۔ تو پی ٹی آئی پر جتنے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جس تعداد میں بنائے جا رہے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ پولیٹیکل کیسز ہیں، ان پولیٹیکل جو سیریس کیسز ہیں بالکل آپ چلائیں۔ اب آپ بتائیں نا کہ ایک آدمی جو کوئٹہ میں گیا ہی نہیں، اس پہ کوئٹہ پہ ایف آئی آر درج ہے، اس میں ایک آدمی جو کبھی سندھ آیا ہی نہیں تھا، ارشد شریف، اس پہ یہاں مقدمہ درج تھا۔ مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی نہ کبھی کھلتی ہیں۔ تو خدا کے لیے پولیٹیکل سینٹی لے کر آئیں، تھوڑا سا ٹھہراؤ لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو مختلف مقدمات میں، کیونکہ پولیس تو دیکھ لیتی ہے کہ گورنمنٹ کا کیا موڈ ہے،
اس طریقے سے وہ مقدمات بناتی ہے. کبھی آئی جی یہ کہتا ہے کہ گولی مار دی جائے گی؟ کبھی کہتا ہے آئی جی؟ ایون اگر آپ کو کرنا بھی ہے تب بھی آئی جی لیول کا آدمی یہ نہیں کہتا. ایون کب کہا انہوں نے گولی مار دی جائے گی؟ آئی جی کا بیان ہے، چلا ہے سارے پیپر میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم پہ گولی چلائی گئی تو ہم بھی گولی ماریں گے. یہ نہیں کہا جاتا. سر میں نے تو یہ سنا تھا کہ بالکل ان کی کسی کے پاس اسلحہ ہی نہیں تھا. نہیں میں آج اس کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں، ان کا بیان آیا ہے. اچھا پھر میری نظر سے نہیں گزرا وہ تمام ٹی وی پہ چلا ہے. اچھا میری لا علمی ہے، پھر وہ میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن بہرحال میں سمجھی آپ زمان پاک والے آپریشن کی بات کر رہے ہیں. پھر بھی ٹھیک ہے جی، لیٹس سیٹل دس. اس بات کے اوپر ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس کے بعد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنے اس بیان کی وجہ سے آج کل بڑی تنقید کی زد میں ہیں. یہ گزشتہ روز کا انٹرویو ہے، برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے اور انٹرویو دیتے ہوئے ان سے سوال ہوا کہ افغان خواتین اور افغان بچیوں کی تعلیم پر جو پابندی ہے اس سے متعلق کیا آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ پابندی ہٹائی جائے؟ تو عمران خان نے کوئی واضح موقف نہیں لیا، دو ٹوک جواب دینے سے انہوں نے گریز کیا، بلکہ بات کو ذرا گھما دیا اور یہ کہا کہ افغانوں کو اچھا نہیں لگتا کہ اگر آپ ان کو کوئی چیز ڈکٹیٹ کریں یا بتائیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسٹ کو چاہیے، مغرب کو چاہیے کہ ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں فائنینشلی ان کو اٹھائیں، پھر آگے جا کر اگر آپ بات کریں اور ان کو یہ کہیں کہ خواتین کو تعلیم دی جائے، ان کی تعلیم پہ سے پابندی ہٹائی جائے تو شاید آپ کی بات سن لے. اب اس سے متعلق دو ٹوک موقف نہ لینے پر تحریک انصاف کے چیئرمین کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے اوپر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنقید درست ہے؟ ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے میڈم شیخ، ایک تو ان کے پوائنٹ میں بڑا وزن ہے. ایک بات کہ جب آپ چاروں طرف سے ان کی سرحدیں بند کر دیں گے، پوری دنیا بائیک آؤٹ کر دے گی، ان کے پیسے آپ منجمد کر دیں گے، ان سے تعلقات آپ خراب کر لیں گے، تو آپ مامے لگتے ہیں، چاچے لگتے ہیں ان کی خواتین کے بارے میں. اور آپ کہتے ہیں ہم نے ان کو 4 آنے نہیں دینے، آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے پیسے جو ہیں وہ نہیں دینے، آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے، آپ کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی بیٹھنا نہیں چاہتے، پھر آپ کو ان کی خواتین کا درد جاگ پڑتا ہے. آپ بھائی ان کا جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف آئیں، ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. اور یہ ایک جینون مسئلہ ہے کہ خواتین کی تعلیم کا، خواتین کو تعلیم دینی چاہیے، کیوں نہیں دینی چاہیے؟ جس طرح وہ پابندیاں لگا رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ چاروں طرف سے آپ نے سرحدیں بند کی ہوئی ہیں، ان کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. دوسرا اس کا جو عمران خان صاحب کا، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو ایک نام ان کا پڑ گیا تھا طالبان خان بھی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ تمام 2018 میں تمام جماعتوں پر پابندی، دہشت گردی کے حملے ہوئے، تحریک انصاف پر نہیں ہوئے. اس مرتبہ بھی محمود خان جو سائیں عثمان بزدار پلس ہے، انہوں نے پیسے دے کر، رقمیں دے کر، بھتے دے کر، تاوان دے کر اپنی جانیں بچائے رکھیں. نرم رویہ شروع سے عمران خان صاحب کا ان کے حوالے سے رہا ہے. اور عمران خان صاحب حامد کرزئی، اشرف غنی کی نسبت طالبان حکومت کو زیادہ گلیمرائز کرتے رہے. مذاکرات سے معاملہ سیٹل کرنا، طالبات حکومت جب آئی تو کہا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی، طالبان کا مقدمہ دنیا بھر میں لڑنا، طالبان حکومت کا سفیر بن جانا، اور پھر ان طالبان کو پاکستان میں بسانا جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے، آج پتہ نہیں پھر اٹھا لیے کہ نہیں، ان فیملیوں سمیت. تو یہ نرم رویہ رہا ہے. لیکن مجھے میڈم شیخ آخری بات، ایک مجھے بات بتائیے، نواز شریف صاحب کا کوئی بیان آیا ہو، زرداری صاحب کا کوئی بیان آیا ہو، مریم نواز صاحبہ بولی ہوں ان کی خواتین پر، شہباز شریف بولے ہوں، بلاول بھٹو کا کوئی ایک دورہ کیا انہوں نے افغانستان کا، پوری دنیا میں 4 مرتبہ امریکہ گئے ہیں، گھوم کے آ گئے ہیں، اور موجودہ حکومت نے کوئی سخت پالیسی اپنائی ہو اس کو لے کر کے خواتین کو تعلیم کے راستے کھولو. موجودہ حکومت سے بھی ہونا چاہیے، جب ان سے سوال ہوگا تو پھر اس کے اوپر بھی ہم سوال رکھیں گے. لیکن اس وقت عمران خان سے بڑا واضح اور بڑا ڈائریکٹ سوال ہوا. لیکن عمران خان صاحب کا تو میں نے بتایا نا وجہ کیا ہے، لیکن ہماری حکومت جب کرے گی تو حکومت کا بڑا پریشر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، ہوتا ہے. ایک منٹ سر، آپ مجھے بتائیں، خان صاحب نے واضح جواب نہیں دیا، کیا جو تنقید ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے، ہاں یا نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، ان کو واضح اس پہ موقف لینا چاہیے تھا. اوکے، بے نظیر.
अलीना, बड़ा सिंपल सा सवाल था कि आपकी क्या राय है कि तालिबान को बच्चों को स्कूल जाने देने की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर सहाफ़ी ने उनको रोका और उनसे कहा कि नहीं, मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या बच्चियों को इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं। उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये पहली बार नहीं है। कुछ महीने पहले उन्होंने पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दिया था और उनसे यही सवाल पूछा गया था और तब भी उन्होंने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया। उन्होंने बल्कि कहा कि अफगानिस्तान की अवाम को ये फैसला करना चाहिए। अफगानिस्तान की अवाम मतलब कि तालिबान को ये फैसला करना चाहिए जो सारे मर्द हैं कि ख़वातीन को कौन से हकूक़ मिलने चाहिए और कौन से नहीं मिलने चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान में इस वक्त कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है। अच्छा, इससे पहले जब वो वजीर आजम थे तो तब भी उन्होंने इसी किस्म की बात की थी। तब वो OIC के एक समिट में थे और वहाँ पे तकरीर करते वक्त, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था कि ये जो तालिबान की राय है वुमेन्स राइट के बारे में, ये उनके कल्चर का हिस्सा है। तब भी उन पे बहुत तनकीद हुई थी। तो देखिए, मेरे लिए तो ये इसमें बहुत क्लैरिटी है कि इमरान खान साहब जो है एक बहुत मिसोजिनिस्टिक सोच रखते हैं। वो बार बार हमें बता चुके हैं, पता नहीं क्यों कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह चुके हैं बहुत दफ़ा कि ख़वातीन कम कपड़े पहनेंगी तो मर्द रोबोट नहीं होते। जो वो राय रखते हैं ख़वातीन सहाफ़ियों के बारे में, जो उन्हें गरीदा फारूकी के बारे में कहा, जो उन्होंने मरियम नवाज के बारे में बार बार वो कह चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है उनकी? तो देखिए, सोच बदलने नहीं वाली, उनकी अब यही सोच है। मसला ये है, और जिससे मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सोच के, कि जो यंग सपोर्टर्स हैं उनके, जो नौजवान तबका है जो उनकी तरफ देखता है, जो उनको फॉलो करता है, जो उनको एम्यूलेट करता है, उनको क्या तरबियत मिल रही है? मेरे लिए ये ज्यादा एक बड़ा इशू है कि उनको किस किस्म का मैसेज मिल रहा है। और मुझे खौफ भी आता है क्योंकि जब ये बच्चे बड़े होंगे और ये जाके काम करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, खवातीन के साथ इंटरैक्ट करेंगे, तो क्या ये सोच रखेंगे? मज़हर साहब? नहीं, मेरा ख्याल है बिल्कुल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था उसका कि आपकी क्या राय है। उन्होंने ये नहीं पूछा था कि आप जाके अफगानियों को क्या समझाएं, उन्होंने कहा आपकी क्या राय है। मेरा ख्याल है इमरान खान को इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान में या किसी भी जगह ख़वातीन को ख़वातीन की एजुकेशन पे पाबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और उनको बहुत क्लियर जवाब देना चाहिए था। देखिए, यही इमरान खान साहब का एक तो उनका जो तासुर है, उनके बारे में तासुर है, वो तो ठीक है कि उन्होंने ऑपरेशन की नॉर्थ वज़ीरिस्तान और पाकिस्तान में कबायली इलाक़ों में ऑपरेशन की मुखालफत की और बड़ी भरपूर अंदाज में मुखालफत की। लेकिन ये जो तालिबान को ला के बसाने वाली बात है, ये बहुत ख़तरनाक थी, और ये उससे मिलती थी जो जनरल हमीद गुल की पॉलिसी थी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान। और ये मैंने ज़ाती तौर पे हमीद गुल साहब से एक मरतबा पूछा था इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा हाँ, हमारी तो ये थी कि अफ़गान महाजिरीन जब यहाँ आएँ तो हम उनको अपने साथ मिलाएँ जी, और अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाएं। तो सवाल ये है कि आपकी सोसाइटी वैसे ही इंतहा पसंदी की तरफ बहुत तेज़ी से जा रही है, तो इस तरह की पॉलिटिक्स और इस तरह की पॉलिसी अगर आप अडॉप्ट करेंगे आगे जाके, तो ये ख़तरनाक होगी पाकिस्तान के लिए। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं हो रहा कि आप आखिर पाकिस्तान मुसलसल अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करता रहा है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि अफ़गान तालिबान किसी की नहीं सुनते हैं, आपकी सुनते थे, बहुत सुनते थे आपकी बात। पर आप इसकी वजह क्या समझते हैं मज़हर साहब? जैसे अभी बेनज़ीर ने भी, भट्टी साहब ने भी अपने अंदाज में इसको बताया, आप वजह क्या समझते हैं कि खान साहब देखें तालिबान की हिमायत करना एक तरफ, खान साहब की पब्लिक सपोर्ट कहाँ से, देखें खान साहब की PTI की जो पॉलिटिकल बेस है वो क्या है, खैबर पख्तूनख्वा, और वो उनकी पॉलिसी की वजह से जो एंटी ऑपरेशन पॉलिसी थी उसका उन्हें पॉलिटिकल बेनिफिट मिला, और उन्होंने 2013 का इलेक्शन जीता, और इनडायरेक्टली जो है तालिबान ने 2013 के इलेक्शन में किसे टारगेट किया था? ANP को, पीपल्स पार्टी को, और कराची में MQM को। ठीक है, और उसका फायदा फिर किसे हुआ? इनडायरेक्टली PTI को फायदा हुआ। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस हवाले से उनकी पॉलिटिक्स में क्लैरिटी आनी चाहिए कि वो अफगानिस्तान में जो चले, लेकिन मज़हर साहब आसानी से यानी नरम रवैये से भी कह सकते थे, कहना चाहिए कि ख़वातीन को तालीम देनी चाहिए, नहीं बंद करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग मिसाल दे रहे हैं
اور کلیئرٹی کی بات کر ہی رہے ہیں تو ابھی بھٹی صاحب آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کیا. بلاول سے جب امریکہ میں وہ تھے سوال ہوا بڑا اسپیسیفکلی اور پوچھا گیا یہ طالبان نے جو پابندی لگائی ہے بچیوں کے اسکول جانے کے اوپر اور خواتین کی تعلیم سے متعلق, تو بلاول کا بڑا واضح جواب تھا اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں جی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. سو ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی, سب کی ایک ہی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کے اوپر واضح موقف دینا چاہیے تھا, دو ٹوک موقف دینا چاہیے تھا اور اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنی رائے سوشل میڈیا کے اوپر اظہار کیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.